अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दर चौधरी। आज एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान मज़हबी स्कॉलर इलामा डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आपने देखा होगा और सुना होगा कि 15 दिनों में ये कोर्स करें, 10 दिनों में ये कोर्स करें या 3 महीनों में ये कोर्स करके आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो इलामा साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बेटा आप खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो दोबारा से खुशामदीद आपको हमारे स्टूडियो में। सर ये बताएं कि अक्सर पोस्ट लगी हैं का आजकल तो मोबाइल्स हैं तो मोबाइल फोन पे एड्स आ रही होती हैं, 15 दिनों में ये कोर्स करके आप इस्लामी कोर्स करें और ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुक़द्दस बेटे, मैं समझता हूँ कि दीन का इल्म ये बहुत ही नफ़ा बख्श इल्म है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, या अल्लाह हमें वो इल्म अता फरमा जो हमें नफ़ा पहुँचाने वाला हो। तो कुरान पाक को समझना, नबी पाक सल्लम की हदीस पाक के मतालिब को समझना, आपकी सीरत मुबारका को पढ़ना, उसको जानना, आपके अहले बैत अतहार उनकी सीरतों को देखना पढ़ना, उनकी शख्सियात से, उनके आमाल ज़िंदगी से, उनके उसवा मुबारका से आगाह होना, सहाबा किराम उनके तर्ज अमल से हमें वाकफियत हासिल करना यकीनन हर मुसलमान की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो इस ज़मन में अगर हमारे पास ज़्यादा वक़्त हो तो हमें ज़्यादा वक़्त देना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी की मसरूफियात का शिकार हो गए तो अब हमारे पास टाइम की किल्लत है, कमी है, तो उसको किसी न किसी अंदाज, जैसे भी आपने बताया कि कुछ लोग कोर्स करवा देते हैं, जी बिल्कुल, वो करने चाहिए। उसमें जितना भी आप टाइम दे सकते हैं दें, लेकिन एक बात जो मैंने बड़ी महसूस की है इस तनाजुर में, वो मैं कहना चाहता हूँ कि 15 दिन का कोर्स करने के बाद आप ये ना समझें कि आप बहुत बड़े अल्लामा बन गए, आप बहुत बड़े मुफ्ती बन गए। 15 दिन के कोर्स के बाद आप बहुत बड़ी आलिमा फाजिला मेरी कोई बेटी बन गई, नहीं। हमने दीन की बुनियादी चंद चीज़ें सीखी हैं। दीन का इल्म बड़ा वसी है और बहुत गहराई वाला है। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरु क़ौमन इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन का तफक्कुह हासिल करने के बाद, इन गहरा इल्म हासिल करने के बाद, वलियुनज़िरु क़ौमहू, अपनी कौम का फिर तबलीग करें आकर। तबलीग दीन के लिए, दावत इल्लाह के लिए पहले हमें सही इल्म खुद हासिल करना चाहिए। अब 15 दिन का कोर्स करने के बाद कोई मेरी बेटी वो बलगा बन जाए, कोई मेरा भाई वो अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझना शुरू कर दे और उलमा पे तनकीद शुरू कर दे, जो अहले इल्म है उनके ऊपर वो इस तरह की, ये बहुत बड़ी मैं समझ बदनसीबी की बात है। ये कोर्स जरूर करें अगर आपके पास टाइम किल्लत है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो ज्यादा दीन को पढ़ने की कोशिश करें। मदारिस में जाएं, जामियात मौजूद हैं, दीनी मराकिज़ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। वहाँ बड़े मसलन इस्लामिक स्टडी के जो हमारे डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, वहाँ पे मास्टर कर सकते हैं, एमफिल करें, पीएचडी करें, तो ये दीन सीख सकते हैं, आप हर तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन इन जो मुख्तसर कोर्स है उससे भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन उनसे बिल्कुल ये ना समझे कि मैंने 15 दिन का कोर्स करके, महीने 2 महीने कोर्स करके अब मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जो भी दीन की समझ के लिए मौके मिले उनसे फ़ायदा उठाएं। जी मौलाना साहब, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि शब-ए बारात और लैलतुल कद्र में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग इसको सेम समझते हैं। ये बड़ा आम सवाल आपने किया है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। बिलाशुबा जहाँ तक ताल्लुक है शब कदर का, शब है फारसी का लफ्ज़ और कदर हमारे अरबी ज़ुबान का। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, हम उसको लैलतुल क़द्र अरबी में कहते हैं और अगर उसका हम फारसी में तर्जमा करें या उर्दू में भी, उर्दू चूँकि हमारी अरबी से और फारसी और तुर्किया से ये सबसे वो मिलके बनी है, तो शब कदर हम उसका अमूमन तर्जमा करते हैं कि कदर व मंज़रत वाली या तकदीर वाली रात। ये शब कदर तो माह रमज़ान में है, क्योंकि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने कुरान नाज़िल किया माह रमज़ान में। और इधर अल्लाह फरमा रहे कि हमने कुरान को नाज़िल किया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में हमने नाज़िल किया। अब लैलतुल क़द्र मालूम हुआ कि जिसमें कुरान नाज़िल हुआ तो वो माह रमज़ान में। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत फरमाई है कि आप तहर्रऊ लैलतुल क़द्री, तलाश किया करो भाई लैलतुल क़द्र को, किसमें? फिल अशरिल अवाखिरी मिनल वित्री, मिनल अशरिल अवाखिर में रमज़ान, फरमाया कि जब रमज़ान की आखिरी 10 रातों में। फिर आपने ख़ास तौर पे फरमाया कि फिल वित्री, जो इसकी ताक रातें, मिनल अशरिल अवाखिर में रमज़ान,
تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی 10 راتوں میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان میں کسی میں شب قدر ہوتی ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہا تنتقل من لیلۃ الی لیلۃ، یہ کبھی 21ویں رات میں ہوتی شب قدر، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں، اللہ کی تقدیر کے مطابق، اللہ کی حکمت کے مطابق۔ وہ کبھی ایک ہی رات میں نہیں رہتی کہ ہر سال نہیں، وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کو تلاش کرتے رہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، چاہت والے ہیں، زیادہ کوشش والے ہیں، وہ بالآخر اس کو پا لیتے ہیں۔ تو بہرکیف اگر ہم اس کو بظاہر نہ بھی دیکھ سکیں نا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں سکون آ گیا، دل میں اطمینان آ گیا، آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوگی اس رات میں، تو سمجھے کہ آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ تو شب قدر تو ہے ماہ رمضان۔ جہاں تک تعلق ہے اس رات کی جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، برات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے بیداری کا اعلان کرنا، اظہار برات جسے ہم کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورۃ توبہ بھی، دوسرا نام اس کا سورۃ البرات ہے، برات من اللہ ورسولہ۔ تو شب برات کا مطلب اس کے بارے میں عموماً وہ ہے شعبان کی 15ویں رات۔ ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے، تو اس کی 15ویں رات کے بارے میں ہمارے بعض اسلاف میں سے، محدثین میں سے، ائمہ کرام میں سے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے شب برات۔ ویسے قرآن پاک میں اللہ نے شب برات کا ذکر نہیں کیا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب برکت والی رات وہی ہے جو شب قدر ہے، اس میں اتنی برکت ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے وہ اعلیٰ ہے، تو یہ اس کی برکت ہے۔ تو یقیناً وہ شب قدر اور ہے، شب برات اور ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث نبوی علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک الگ بہت عظمت والی رات ہے۔ جی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کی رات کچھ آسمان پہ پتے گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ان پہ لوگوں کے کسی بھی انسان کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اگلے سال وہ انسان اس دنیا سے چل بستا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مقدس بیٹے یہ روایات ہیں، جی، اور صحت یعنی سند کے اعتبار سے جو ہمارا علم حدیث ہے اس کے فن کے اعتبار سے یہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس کو قرآن کو نازل بھی کیا اس شب قدر میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس میں ہم فیصلے بھی کرتے ہیں۔ وہ جو بھی آپ نے بات کی نا تقدیر، ویسے تو انسان کی جو زندگی اور موت کے فیصلے نا مقدس بیٹے، وہ کسی رات سے اللہ نے نہیں جوڑے ہوئے، بالکل وہ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر فلاں زندگی کے موڑ پہ جا کے اس نے یہ نیکی کی تو اس کی زندگی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا، فلاں موڑ پہ جا کے اس نے یہ گناہ کیا تو اس کی زندگی میں کمی بھی ہو جائے گی، یہ بھی چیزیں درج ہوتی ہیں، یہ لیکن سب علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرکیف یہ شب قدر میں اللہ فیصلے کرتے ہیں، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں وہ میری اللہ کے علم میں ہے۔ ہمیں بحیثیت اللہ کے غلام، اللہ کے بندے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بن کے اللہ کو دکھائیں کہ ہمارے حق میں جو فیصلہ ہو میرے اللہ کا وہ خیر کا فیصلہ ہو۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھا کرتے تھے اللہ بارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک، یا اللہ ہم تجھ سے خیر ہی مانگتے ہیں، جو تو نے ہمیں عطا کیا اس میں اور برکت نازل فرما، یا اللہ تیری تقدیر کا وہ حصہ جو ہمیں پسند آنا بعد میں آئے ہمیں اس سے محفوظ فرما، تو فیصلے کرنے والا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں اس قابل بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے حق میں ہوں وہ خیر والے ایسے ہوں جن کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہمیں ترقی محسوس ہو، اپنی کامیابی نظر آئے۔ جی، کیا چاند دیکھنے سے پہلے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر فطرانہ ادا کرنا ہے تو کس کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اہم دینی سوال ہے جو آپ نے کیا مقدس بیٹے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، آپ نے جو ایک لفظ بولا نا کہ چاند دیکھنے سے پہلے، بلا شبہ اصل جو اس کا وقت ہے نا شرعی اور دینی اعتبار سے وہ واقعتاً جو آپ نے لفظ بولا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور ختم کب ہوتا ہے جب ہم نماز عید پڑھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جب ہم نماز شروع کر دیتے ہیں نا تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کا اصل ٹائم۔ لیکن اس سے پہلے کیا ادا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا فلسفہ اور حکمت یہ بیان کی ہے
کہ اس میں دو حکمتیں ہیں اللہ کی. صدقۃ الفطر میں اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں, صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں, فطرانہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں اردو میں. تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں, صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر. تو اس کی حکمت آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین. اس سے جو روزے داروں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا روزوں کے دوران, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. دوسرا اس کا فلسفہ یہ کہ جو سفید پوش لوگ, مسکین کہتے ہیں سفید پوش آدمی کو, جو ظاہری طور پہ کسی سے مانگتا نہیں ہے, لا یسأل الناس سے الحافا, چمٹ چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتا, لیکن اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں, آمدنی کم ہوتی ہے. تو ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال کرنا یہ اسلام کی بڑی بنیادی تعلیم ہے. تو فرمایا کہ ان کو اللہ اس نظام کی برکت سے غنی کر دیتا ہے کسی سے مانگنے سے, کسی سوال کرنے سے. تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فوراً عید کے چاند کے بعد شروع کریں تو عید کی نماز تک تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے. بعض اوقات ان مساکین نے, سفید پوش لوگوں نے عید کے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے, جوتے نہیں ہوتے, کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا. تو اگر ان کو کچھ دن پہلے دے دیا جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ تھے, شاگرد تھے, آپ سے دین سیکھا تھا, انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ پہلے دیا جا سکتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے. جی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کے ایک اور آپ نے سوال کیا مجھ سے, وہ رہ گیا کس کس کو دے سکتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے کہاں بات پوچھی تھی. اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے, الدار ثم الجار. اپنے خاندان برادری میں ہمیں نظر دوڑانی چاہیے کہ کوئی حقدار تو نہیں ہے, اور اس حقدار کو اگر آپ جا کر دیں یہ کہہ کر کہ میں آپ کو فطرانہ دے رہی ہوں یا فطرانہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی حوصلہ شکنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کریں, اور ان کے بچے یہ محسوس کریں, یہ فیل کریں کہ ہم نے فطرانے کے پیسوں سے کپڑے لیے. تو آپ اس کی بجائے, اگر چونکہ فطرانہ ایک عبادت ہے, اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے, نیت کا تعلق میرے اللہ کے ساتھ, آپ اپنے دل میں رکھیں کہ میں فطرانہ ادا کر رہا ہوں, لیکن آپ اس کو اچھی طرح کسی لفافے میں پیک کر کے آپ جا کے گفٹ اور تحفے کی شکل میں بھی اگر پیش کر دیں, نیت یہ ہو کہ فطرانہ, لیکن ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ بھی آپ اسی طرح دے سکتے ہیں. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈبل ثواب ہے. الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وسیلۃ. فرمایا اگر تم کسی عام سفید پوش حقدار کو صدقہ یا فطرانہ دو گے تو اس کا ایک اجر ہوگا, اور اگر کسی حقدار رشتہ دار کو دو گے تو اللہ اس کا ڈبل اجر دے گا, ایک صلہ رحمی کرنے کا, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیں بیٹا, جہاں تک تعلق ہے نا نیت کا, النیت فعل القلب, یہ ہے دل کے ارادے کا نام. جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں, میں یہ کروں, یہ ہے ارادہ, یہ اس کو ہم نیت بھی کہتے ہیں. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ. آپ کو رات ہی نیت کرنی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اور ماہ رمضان چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہماری نیت اس وقت ہو جاتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے پورے ماہ رمضان میں. تو اس کا ایک الگ الگ کر کے روزہ کی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. بارکیف اگر آپ اللہ کو توفیق دیں, اپنے دل پہ توجہ رکھنی چاہیے ہمیں بحیثیت مسلمان. لیکن ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ اگر ایک ایک دن کے بارے میں اگر ہماری نیت وہ پیدا نہ بھی ہو سکے, جو کہ ہم نے ایک مجموعی نیت کر لی ہے مہینے کی, تو وہ انشاءاللہ کفایت کر جاتی ہے. جی, اعتکاف کے لیے کیا شرط ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے بیٹے لزوم, کسی چیز کو لازم پکڑ لینا, یہ ہے اس کا لغوی معنی. لیکن اس کے اصطلاحی اور شرعی اور دینی معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو بٹھا لینا, دنیا کے کام کاج سے ذرا الگ تھلگ کر کے کچھ دنوں کے لیے. اور مصنون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ وہ 10 راتیں آپ بیٹھتے, 10 دن اور 10 راتیں, آخری عشرہ جو تھا آپ اس میں گزارتے تھے. تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اعتکاف سے فائدہ اٹھائیں, اور اس کے جو پھر آداب ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھیں. ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ آ کر اس میں بیٹھیں تو اپنی نیت یہ بنائیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین انما الاعمال بالنیات. ہمارے اعمال کے اندر برکت تب آتی جب ہماری نیت صادقہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دوسری بات, جب آپ اعتکاف بیٹھ جائیں تو اس میں چونکہ خلوت ہے, اللہ سے تنہائی کا اللہ نے موقع دیا ہے, تو اس اللہ کے ساتھ جو تنہائی ہے نا, اللہ کے ساتھ خلوت, الگ بیٹھنا,
یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے سوا ایک وقت ایسا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں سے 7 قسم کے لوگ بیٹھیں گے. ایک فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک وہ بندہ جو تنہا خلوت میں بیٹھا اللہ کے ساتھ اور رونے لگا، اللہ کا ذکر کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اس پر عرش عظیم کا سایہ واجب کر دیتا ہے. تو آپ اعتکاف بیٹھیں، خلوت سے فائدہ اٹھائیں. اگر ہم نے اعتکاف میں بیٹھ کر موبائل ٹیلی فون سے کھیلنا ہے، صحیح، ویڈیو سے کھیلنا ہے، جو ساتھی ادھر دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے آپ نے گپیں ہانکنی ہے، بالکل اور وہاں بیٹھ کر بھی ساری دنیا سے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو بھائی اس کا کیا فائدہ؟ صحیح. وہ تو خلوت میں اللہ نے آپ کو موقع دی، اسے فائدہ اٹھائے، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، انابت اللہ، دل کے اوپر توجہ کریں، اللہ کے ساتھ ملاقات جو ہو رہی ہے آپ کی تنہائی میں بیٹھ کر اس کی لذت مٹھاس وہ حاصل کریں. تو یہ اس کے آداب ہیں. جی مولانا صاحب، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال سے اوپر جب ایج ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کی، شخص کی، تو وہ روزے رکھنا بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے کس قسم کا بڑھاپا ہونا ضروری ہے؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک مسلمان کے اندر تو سچی بات مقدس بیٹے ایک جذبہ ہوتا ہے. بالکل. میں نے تو بچوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر کتنا شوق ہے، اور میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے، میں نے اللہ والے بوڑھوں کو دیکھا ہے. میری والدہ ماجدہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کا آخری جو رمضان تھا اس سے چند دن پہلے بڑے بڑھاپے میں وہ چلے گئے اور علالت تھی ان کی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس سال یہ روزے نہ رکھیں. تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اب آپ فدیہ دیں. تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے اس زندگی کا کیا فائدہ میں جس میں روزے نہ رکھ سکوں. صحیح. اور ان کی اس بات نے مجھے رلا دیا. تو خیر میں نے ان سے کہا کہ روزے رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور جب روزہ بندہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ ادا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. پہلے آپ وہی بات کرتے رہے، اب یہی بات کریں. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ فدیہ، فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑائے کہ یہ پیسے پکڑو، فدیہ دے کے آنا ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں دے کے آؤں گا آپ کی طرف سے. کہنے لگے نہیں، یہ میں نے خود رکھے ہیں اپنے پیسے اپنے روزوں کا فدیہ دینے کے لیے. لیکن ان کی شاید وہ اللہ کے ساتھ جو سچی محبت تھی کہ وہ رمضان مبارک سے 2-3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہو کر بھی وہ کوشش یہی کرتے ہیں میں روزے رکھوں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ وہ لوگ جو بیچارے بڑی جد و جہد کے بعد روزہ نبھا سکتے ہیں، بڑی ان کو یعنی دشواری ہوتی ہے اس میں. یہ قرآن پاک کے الفاظ کا معنی ہے. یہ ان کے لیے فدیہ جو 60 سال کی عمر کے ہو جائیں. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کے تھے روزے رکھتے تھے، 61 سال کے تھے روزے رکھتے تھے، 62 کے 63 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ دنیا تشریف لے کر گئے آخری رمضان تک. تو اس لیے یہ سنت مبارکہ کے خلاف ہے. جب تک آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. اور یہ 60 سال کی بات بھی، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں بیچارے وہ 40-45 سال کی عمر میں ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے. بالکل ان کی ایسی بیماری کی حالت ہوتی ہے کہ لا علاج ہو جاتے ہیں. تو وہ بیچارے اس دور میں فدیہ دے سکتے ہیں. کوئی 60 سال کی عمر شرط نہیں ہے کہ جب بھی آپ کے اندر استطاعت نہ رہے، نقاہت ایسی ہو جائے، علالت ایسی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، صحت والی اللہ زندگی عطا فرمائے. جی آمین. مولانا صاحب، اس قسم کے بڑھاپے کے حامل شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو شرعی لحاظ سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یقیناً وہ عربی میں تو ان کو شیخ کہتے ہیں کہ بزرگ ہیں ہمارے، اور وہ اللہ کے سچی بات ہے ان کے سفید بالوں کی وجہ سے اور ان کے اس بڑھاپے کی وجہ سے، اور چونکہ انہوں نے ایک زندگی نیکیوں میں گزاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ان کی ایک قربت، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ بڑے ہی محترم ہوتے ہیں، بڑے مکرم ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے فرماتے ہیں کہ من لم یوقر کبیرنا، جو ہماری امت کے بڑوں کا ادب نہ کرے، اب وہ ہمارے ادب کی جگہ ہے. ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ میری امت سے نکل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. جی مولانا صاحب، یہ بتائیں تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں تھی یا تقدیر ہماری ایسی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بیٹے جہاں تک تعلق ہے نصیب، وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے. اس کو کہتے ہیں حصہ.
کہ مردوں کو وہی حصہ ملتا ہے جو انہوں نے خود کمایا ہوتا ہے، عورتوں کو وہ حصہ ملتا ہے جو انہوں نے خود کمائی کی ہوتی ہے، نیکیوں کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، اپنی صحت کو محفوظ رکھنے کی نسبت سے، کہ جو بھی مرد یا عورت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا نصیب ہے جو ان کو ملتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے تقدیر۔ تو تقدیر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے، جو ہم نے اپنی مرضی سے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میرے بندے تجھے میں نے سمع بصر کی صلاحیتیں عطا کر دی ہیں اور دراہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ میرے شکر گزار بندوں کا راستہ ہے، یہ میرے ناشکروں کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اب دراہے پہ تم کھڑے ہو، اب تمہاری اپنی مرضی۔ اب بندہ اپنی چاہت، اپنی منشا سے اگر یہ دائیں والا راستہ اختیار کرتا اللہ کی اطاعت گزاری کا، شکر گزاری کا، اللہ کی محبت، عباد غلامی کا، یا وہ ادھر کرتا ہے تو جو اس نے کرنا ہے نا، اللہ چونکہ علام الغیوب ہیں، اللہ عالم ما کانا و ما یکون ہے، میرے اللہ ازلی ابدی علم کے مالک ہیں، تو یقینا اللہ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ ہماری تقدیر ہے۔ جو یہ نہیں اس کو سمجھ لیں، کچھ دنیا میں ایسے مذہب پیدا ہوئے، جبریہ اور قدریہ ان کے نام تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں چور کوئی چور ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس نے چوری کرنی، کوئی ڈاکو ہوتا ہی نہیں، اس نے اللہ نے لکھا تھا کہ وہ ڈاکو اس نے بننا ہے۔ یہ نہیں ہے، اللہ کے لکھنے کی بنا پہ وہ ڈاکو نہیں بن رہا، اس نے اپنی مرضی اور منشا سے ڈاکو جو بننا تھا وہ اللہ نے لکھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ڈاکو بننے کا راستہ اختیار کرنا ہے، خائن بننے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور یہ میرا ولی بندہ اللہ نے لکھا کہ اس نے اپنی مرضی اور چاہت سے میری غلامی کا راستہ اختیار کرنا، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، روزہ رکھنے کے جسمانی اور روحانی فائدے کیا کیا ہیں؟ بیٹے جسمانی فائدے سچی بات ہے، یہ تو ایک اضافی اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر ہے کہ طبی فائدے ہم گنوانے شروع کر دیں کہ روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا کے کئی ایسے مذاہب کہ جن کے اندر روزوں کا تصور نہیں تھا، اب وہ بھی اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی عبادات سکھاتے ہیں، وہ ایسی کوششیں کرواتے ہیں کہ آپ کم کھائیں، کم پئیں۔ اب اطباء بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، ہمارے ہر شعبے کے، طب یونانی کے، ہومیوپیتھک کے، ایلوپیتھک کے، سب کہتے ہیں کہ کم کھانے سے انسان بہتر رہتا ہے۔ اب تو لوگ کم کھاتے ہیں کہ ہم فٹ رہیں، اس طرح کی چیزیں ساری آ گئی ہیں، تو یہ تو ہیں سارے اضافی فائدے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر روزے رکھنے چاہیے، کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھیں گے تو اس کی مٹھاس کچھ اور ہوگی، اس کی لذت کچھ اور ہوگی، ایک بھی ہمیں فائدہ بظاہر نظر نہ آئے۔ اب جو اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہو جاتا ہے، اب ہمارے فوج کے شہداء ابھی چند دن پہلے شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو شہید ہوئے، اب شہید ہونے کا کوئی فائدہ ہے بظاہر دنیاوی اعتبار سے؟ کوئی فائدہ نہیں نا، لیکن اللہ کے ہاں کتنے فوائد ہیں، کتنے ثمرات۔ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھا کرے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، باقی جو بھی ہمیں مل رہا ہے نا یہ اللہ کے اضافی انعامات ہیں۔ یقیناً اللہ کے ہر حکم کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کی غلامی میں سراسر ہمارا نفع ہی نفع ہے۔ اگر ہم اللہ کی بغاوت کرتے ہیں تو نہ ہم اللہ کچھ بگاڑتے ہیں، اگر ہم اللہ کی عبادت، بندگی، غلامی کرتے ہیں تو ہم اللہ کچھ نہیں سنوارتے، اپنا ہی سنوار رہے۔ تو اس لیے مقدس بیٹے ہمیں ان چیزوں کی بجائے ادھر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس کی محبت کو ہم نے پانا ہے، ہم اس کے مقرب بندے بن جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ یہ فرمائیں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مطمئن دل والا، اس کا میری باتوں پہ اطمینان تھا، میری ارشادات پہ اس کا اطمینان تھا، آؤ اس شان کے ساتھ میری طرف کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوں۔ تو یقیناً ایک ایسی طبیعت والا، ایسے مزاج والا، ایسے ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ روزے رکھتا ہے نا اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، اس کو مل جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن وہ کتنا مشہور واقعہ صحابی رسول کا، انہوں نے مکان بنایا تو نبی کریم علیہ السلام کو افتتاح کے لیے بلایا، تو آپ نے دیکھا وہاں ایک روشن دان لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھا بھئی یہ روشن دان کیوں لگوایا؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو یہ کہتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اجر ملتا رہتا جب تک یہ روشن دان یہاں پہ لگا رہتا۔ یہ تو آنا ہی آنی تھی، ہوا نے آنا ہی تھا، روشنی نے بھی آنا ہی تھا۔
تو اسی طرح ہمیں یہ جو فوائد ہیں نا طبی، یہ تو ملنے ہی ملنے ہیں. نماز پڑھیں گے تب بھی ملیں گے، حج بیت اللہ کریں تب بھی ملیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تب بھی ملیں گے، روزے رکھیں تب بھی ملیں گے، قرآن پڑھیں تب بھی ملیں گے. جو بھی اللہ کے ذکر اذکار ہے، دل کا اطمینان، سکون، طبیعت کے اندر یہ جو ہمارے اندر چیزیں آگی نفسیاتی بیماریاں، سب کا علاج اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی میں. تو یقیناً روزے رکھنے سے فائدے ہی فائدے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے ساتھ بتائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.